वलिल्लाहि المشرق والمغرب फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्म वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुसूल बरकत के लिए धीरे धीरे दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूरह बकरा की आयत नंबर 114 तक का दर्स हो चुका है। आयत नंबर 115 से आज के दर्स का आगाज़ है। अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, और मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह ही के लिए है। मशरिक़ और मग़रिब का जुमला जब कुरान पाक में या अहादीस मुबारका में इस्तेमाल होता है तो उससे मुराद चारों समत होते हैं, यानी पूरी दुनिया, पूरा जहान मुराद होता है। आगे पीछे, आजू बाजू, चारों बगल, चारों समत मुराद होते हैं, चारों पॉइंट, चारों जहत मुराद होती है। तो अब मशरिक़ माना तो होता है पूरब, मग़रिब माना पश्चिम। तो आयत का तर्जमा लफ्ज़ी तौर पर देखें तो माना होगा कि पश्चिम और पूरब अल्लाह ही के लिए है, तो फिर ये आजू बाजू किसके लिए है? तो कहना होगा कि ये चूँकि कुरान अरब मुहावरे पे उतरा है और शर्क़ और ग़र्ब, मशरिक़ और मग़रिब का लफ्ज़ अरब वाले चारों समत के लिए यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे। तब इस एतबार से माना हुआ कि सारी जहत, सारा पॉइंट अल्लाह पाक ही की मिल्कियत है। फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्म वजहुल्लाह, तो ये लोगों, तुम जिस तरफ भी अपना चेहरा करोगे अल्लाह की रज़ा और अल्लाह का नूर और अल्लाह का जलवा वहाँ पाओगे। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, बेशक अल्लाह वुसअत वाला है और जानने वाला है। आयत करीमा से एक अजीम नुक्ता हम देने जा रहे हैं आपको, तवज्जो से सुनिए। अल्लाह पाक ने यकीनन हमारे लिए मग़रिब को क़िबला रसूल आज़म के हवाले से बनाया, लेकिन इस आयत करीमा में आप देखें कि जिस तरफ भी बंदा अपना चेहरा करके अल्लाह पाक को पुकारे, अल्लाह पाक फरमाता है हमारी नज़र, हमारे करम की नज़र और हमारी तवज्जो तेरी समत है। इससे एक अजीम अक़ीदा और मसला हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि आप अगर कहीं सफ़र कर रही हों और मसलन ऐसा, इस सिलसिले में ट्रेन वगैरह का भी मसला हम आपको बता दें। सबसे पहले ये कि नमाज जब इंसान पढ़ता है या पढ़ती हैं तो आप इसको जहन में रखिए कि नमाज के लिए क़िबला की तरफ चेहरा करना ये शर्त है, कंपलसरी जिसको बोलिए। क़िबला की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ना, इसीलिए नियत में करते हैं वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, फिर बोलती हैं अल्लाहु अकबर। तो मुँह मेरा काबा शरीफ मतलब मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबा, ये अरबी है उसका। खैर, तो काबा की तरफ यानी इंडिया के हिसाब से मग़रिब की तरफ चेहरा करके हम नमाज़ पढ़ते हैं, ये शर्त है। कोई अगर मशरिक़ की तरफ नमाज चेहरा करके नमाज़ पढ़े जानबूझ करके तो नमाज नहीं होगी। एक ये जब शर्त समझ गई आप, तब ट्रेन वगैरह का मसला मैं आपको बता दूं आसानी से, चूँकि आप लोग भी, हम लोग सब सफ़र करते हैं। ट्रेन वगैरह पर नमाज जो है मज़हब मोहतात में यानी एहतियात की तहक़ीक़ की दुनिया में देखेंगे तो नमाज नहीं है। क्यों? इसलिए कि एक तो ये कि नमाज पढ़ने के लिए ज़मीन पर सजदा करना और इस्तिक़रार यानी ठहराव के साथ सजदा करना ज़रूरी है। लेकिन जब आप ट्रेन की चलती हुई ट्रेन पर नमाज़ पढ़ेंगी तो वो चलती हुई पता नहीं सजदा करेंगी, मतलब ये कि हैदराबाद में, और फिर रुकू करना पड़ेगा आदिलाबाद में, ऐसा हो जाता। तो सर आप कहीं झुका रही हैं और उठा रही हैं कहीं और। देखते हो कि इस्तिक़रार मकान नहीं होता, यानी जगह मुकर्रर नहीं होती। एक शर्त फौत है, और सजदा के लिए, नमाज के लिए मकान का मुतय्यन होना, मुकर्रर होना शर्त है, पहली शर्त। दूसरी ये कि अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि जब आप अल्लाहु अकबर कहीं हैं तो ट्रेन जो है क़िबला की तरफ है, तो आपको क़िबला मिल गया। लेकिन जैसे ही आप अल्लाहु अकबर कहने के बाद 5 मिनट एकदम नहीं सूरह फातिहा पढ़ी और मग़रिब से मशरिक़ की तरफ ट्रेन मुड़ गई, तो अब आप बताइए आपका क्या हुआ? तो क़िबला भी आपका चला गया। तो दूसरी शर्त यहाँ पर फौत है। तो आप ज़रा देखें कि कहीं शर्त फौत है, कहीं रुकन फौत है, कहीं मतलब ये कि इत्मीनान फौत है, कहीं करार फौत है।
تو نماز چونکہ شرائط کے ساتھ آپ پر فرض کیے گئے ہیں، ایک فارمیلٹی نہیں ہے، لہٰذا چلتی ٹرین پر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ٹرین اگر رکی ہوئی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ یہاں پر 4 رکعت کا وقت ہے تو ہم پڑھ سکتے ہیں، تو پھر رکی ہوئی ٹرین پر قبلہ بھی متعین ہو جاتا۔ رکی ہوئی ٹرین پر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر صاف صفائی کریں۔ چلتی ٹرین کا مسئلہ آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں پر سجدہ، رکوع اور قیام اور استقبال قبلہ یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے، اس کو دھیان میں رکھیے۔ کچھ لوگ لڑائی کرتے، ارے ایسا کیسے نماز کا وقت ہے؟ دیکھو نماز کا وقت ہے بے شک صحیح، قضا کا کیا تصور ہے؟ قضا ہمیں متعین کرے سو ہے، قضا بھی تو اللہ بولا نا، رسول پاک ہی بولے، شریعت محمدی ہی میں ہے۔ تو قضا کب کرتا بندہ؟ جب پوری کیپیسٹی اویلیبل ہوتی تب کرتا کیا؟ نہیں، یہی سب سچویشن ہے کہ جب انسان کو موقع میسر نہ ہو، قدرت اویلیبل نہ ہو، تو اس میں وہ قضا کرے۔ یہ دھیان میں ہمیشہ رکھیے گا۔ خیر، ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات، وضو وغیرہ کا بھی مسئلہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ پانی وغیرہ میں شکوک ہیں، شبہات ہیں، پتہ نہیں کہاں کا پانی ہے، کیسا پانی ہے، مطلب غیر یقینی پانی ہوا کرتا ہے، تو وضو وغیرہ کا بھی مسئلہ۔ اور آپ جانتی ہیں کہ نماز کی جو شرط ہے وہ وضو ہے۔ مفتاح الصلاۃ میں نماز کی کنجی وضو ہے۔ اب جب کنجی آئی نہیں آپ کو تو تالا کیسے کھولیں گے؟ یہ ہے۔ تو یہ وضو کا بھی مسئلہ بڑا پیچیدہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ سفر کر رہی ہوں چلتی ٹرین پر، آپ ہرگز نہ پڑھیں۔ اگر آپ کو موقع ہے کہ 10 منٹ 20 منٹ رکنے والی ہے تو آپ نیچے اتر جائیے، الحمدللہ آپ پڑھنا ہی ہے تو آپ پڑھ لیجئے، نہیں تو آپ پھر آپ کے پاس مطلب ظہر سے لے کے عصر کے درمیان پورا وقت ہے ظہر کا، پھر عصر سے مغرب کے درمیان پورا وقت ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ فرض کیجئے کہ ایسی جگہ میں ہیں جہاں مطلب گھومنے، یہاں تو ماشاءاللہ یہ تو مسئلہ اور اچھے سمجھیں، کہیں آپ پکنک وغیرہ کو گئی ہیں تو ایسا نہیں کہ وہاں پر نماز وغیرہ آپ کے لیے معاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم پکنک سے روک نہیں رہے، وہاں پر بھی آپ کو کیسے نماز، وہاں اگر قبلہ آپ کو نہیں معلوم ہے، جہت آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ کو توجہ پوائنٹ نہیں معلوم ہے کہ مغرب کس سمت ہے، تو آپ کیا کرنا؟ اب آپ اپنے دماغ پر زور ڈالنا اور جس میں میجارٹی ہو، جس طرف میجارٹی ہو، کہ مطلب یہ کہ 10 میں سے 6 سے اوپر تک جس پوائنٹ پر آپ کا ذہن متعین ہو جائے، آپ اسی طرف کر کے نماز پڑھ لیجئے، اگرچہ وہ مشرق کی طرف ہی کیوں نہ نماز ہو گئی کہ بعد میں آ کر بولا ارے آپ جس طرف نماز پڑھ رہی تھی ارے وہ مشرق کی طرف تھا اور آپ تو قبلہ کی طرف چہرہ کرنا تھا، مغرب کی طرف کرنا تھا، تو پھر بھی آپ پریشان وہاں پر مت ہوئیے گا۔ اگر آپ نے میجارٹی یہ سوچتے ہوئے کی تھی کہ یہی قبلہ ہے، یہی مغرب ہے، تو آپ کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ آپ کا قبلہ مشرق ہو گیا تھا۔ اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ تو کبھی اگر قبلہ مشتبہ ہو جائے تو اس کو فقہ کی زبان میں تحری بولتے ہیں۔ تحری کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سوچنا، اور سوچنے کے بعد جس طرف آپ کی سوچ زیادہ ہو اسی طرف آپ کر کے نماز پڑھ لیں۔ یہ 2 مسئلہ دھیان میں رکھیے گا، ٹرین کا مسئلہ اور کبھی اگر قبلہ وغیرہ آپ کو مشتبہ ہو جائے، شک ہو جائے اس میں، تو آپ اس کو دھیان میں رکھیں۔ یہ اس آیت سے ریلیٹڈ تھا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، یہ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شریعت نبی نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، قرآن پاک کی توضیح کا نام شریعت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دیا ہے، قرآن پاک کے اندر جو اسرار و رموز اور تقاضۂ کلام الہی جو ہے اس کو بس پیش کر دیا ہے۔ مشرق اور مغرب جب دونوں 4 سمت اللہ پاک کے لیے ہیں تو جس طرف بھی بندہ چہرہ کرے گا، اللہ فرماتا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم میری رضا کی طلب میں چہرہ کرو گے، میرے کرم کی نظر تم اسی طرف پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک میں وسعت والا ہوں اور جاننے والا ہوں۔ یہ وسعت والے میں ایک نقطہ مجھے نظر آ رہا، وسعت والا ہوں کیا مطلب؟ ایسا نہیں کہ اگر مغرب کی طرف صرف چہرہ کر کے نماز پڑھو گی تو میں مغربی کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے والے کی نماز کو قبول کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ تم جس طرف بھی چہرہ کر کے مجھے پکارو گی میں تمہاری پکار کو قبول کرنے والا ہوں۔ یہ وسعت ہے میرے اندر، میں ایک ہی سمت کا محتاج نہیں ہوں۔ لیکن میرے حبیب نے کہا ہے کہ مغرب کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھو تو میں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ ہاں، حبیب کے کہنے کی وجہ سے میں زیادہ پسند کرتا ہوں کہ یہ قبلہ میں نے نہیں، میرے محبوب کی اچھا اور خواہش کی بنیاد پر بنایا ہے۔ تو یہ پوائنٹ محظوظ کیجئے اور محسوس کیجئے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ مغرب کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا تو آپ کو پڑھنا ہے، باوجود کہ ہر سمت کا مالک اور خالق اللہ پاک ہے۔ ہر پوائنٹ کو اللہ پاک نے پیدا کیا اور خود فرما رہا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف بھی تم چہرہ کرو مجھے پاؤ گے۔
مجھے پاؤ گی۔ تو اب یہاں پر ضد نہیں کرنا، کیونکہ اللہ پاک یہ عام فرما رہا ہے، لیکن اس عام میں رسول پاک کی نظر کو خصوصیت عطا فرمائی۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے پارہ نمبر 2 میں آیت نمبر 144 میں کہ اللہ سبحانہ نے کہا، اے حبیب آپ چاہتے ہیں کہ میں کعبہ کو قبلہ بنا دوں، آپ کی چاہت کی بنیاد پر جائیے، میں نے تینوں سمت کو چھوڑ کر کے کعبہ ہی کو قبلہ بنا دیا۔ تو اے انڈیا والو فخر کرو، اے مرد اور عورت فخر کرو، اللہ پاک نے اپنے حبیب کی رضا کی خاطر تمہیں کعبہ یعنی مغرب کی طرف قبلہ کرنے کی عطا اور نوازش عطا کی ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو ضد نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ارے پڑھ لینا نماز، ہو گیا نا، اللہ پاک ہر طرف ہے۔ اب اگر وہاں پر آپ بولے نہیں قبلہ، ارے قبلہ اللہ ادھر ہی ہے خالی کیا، ایسا کچھ لوگ بولتے، تو آپ کہنا نہیں ادھر ہی نہیں ہے، اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ادھر ہے، خواہش ادھر ہے، توجہ ادھر ہے، اور کائنات میں جس طرف میرے حبیب کی توجہ ہو جائے خدا کی توجہ ادھر ہی ہوا کرتی۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جس پر پڑ جائے اللہ پاک بھی اپنی نظر کرم اسی طرف فرما دیتا ہے۔ تو یہ دھیان میں رکھیے گا ہمیشہ، آپ کو شریعت ڈائریکٹ اللہ پاک نے نہیں دیا ہے، حبیب اعظم کے وساطت سے اور ان کے واسطے سے دیا ہے۔ آگے فرماتا اللہ پاک، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، وقالوا من، اور ان لوگوں نے کہا، ان یہودیوں نے کہا، کیا کہا؟ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ کیسے بیوقوف لوگ تھے، کیسے پاگل لوگ تھے، اللہ نے اپنا بیٹا، خود ان کو یقین تھا، اگر یقین نہیں تھا تو موسیٰ سے کیوں مانگا تھا کہ مجھے کھلم کھلا جب اللہ نہیں دکھے گا تو میں نہیں مانتا، اس کا مطلب نہیں دکھا تھا۔ تو بیٹا جب بنانے کا عقیدہ رکھ رہے ہیں تو باپ دکھنا نا، باپ دکھ ہی نہیں رہا ہے معاذ اللہ، اور باپ کے بیٹے ہونے کا عقیدہ رکھ رہے ہیں۔ کتنے بڑے بیوقوف تھے یہ یہودیاں، اللہ پاک اس کی ایک بیوقوفی کو نقل فرما رہا۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، ان یہودیوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ خود اللہ پاک کہہ رہا ہے سبحانہ، پاکی ہے اس بدعقیدگی سے، اللہ پاک پاکی ہے اللہ پاک کو۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، سنو ایک بیٹے کی اللہ کو ضرورت، ارے وہ اللہ لہ ما فی السماوات والارض، اسی کی ملکیت میں ہے سارے آسمانی مخلوق اور ساری زمینی مخلوق، یعنی اللہ سب آسمان اور آسمان کی مخلوق، اور اللہ سب زمین اور زمین کی مخلوق کا مالک ہے، والد نہیں، ساری کائنات کا وہ مالک ہے۔ بیٹا بنانے کی اسے کیا ضرورت ہے؟ بیٹا وارث ہوتا ہے، ایسا نہیں، اللہ مالک ہے، مالک خالق ہے، والد نہیں۔ والد کے لیے ضروری ہے ایگزامپل، مثال، اور اللہ پاک لیس کمثلہ شیء، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفت کی کوئی مثال نہیں، کوئی مثال نہیں ہے۔ والد کے لیے مثال، اسی لیے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو خاندان کے لوگ بولتے ہیں یہ ابا کے سر کا ہے، یہ امی کے سر کا ہے، یہ ناک ان کی طرح ہے، یہ پاؤں ان کی طرح ہے، ارے ناک ایسا ہے، ہنستا ویسا ہے، تو یہ باپ ماں کی طرف، خاندان کی طرف نسبت کرتے ہیں مثلیت کے اعتبار سے۔ کیوں؟ والد کہتے ہی ہیں اس کو اخراج المثل من البطن، پیٹ سے اپنی طرح نکالنا، اپنی طرح نکالنا۔ کیا مطلب سمجھے آپ؟ تو ولادت میں اور اولاد ہونے میں مثلیت کا پہلو ہے، اور اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات بے مثل ہے، اس لیے اللہ خالق ہے، والد نہیں، اس کو دھیان رکھیں۔ خالق اسے کہتے ہیں بے مثال پیدا کرنے کو۔ ذرا بتائیے آسمان جب پیدا نہیں کیا اللہ، اس کی کوئی مثال موجود تھی؟ زمین کی کوئی مثال تھی؟ ارے خود آپ اپنی بتائیے نا، آپ جب پیدا ہوئے، ہم جب پیدا ہوئے تو ہماری کوئی مثال تھی کہ ہم پہلے پیدا ہوئے اور ہماری طرف پھر اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ ایسا نہیں۔ تو اللہ پاک کو خالق اسی لیے کہا گیا کہ وہ بے مثال پیدا کرنے والا، اور والد کو اس لیے کہتے ہیں والد کہ وہ مثال کے ساتھ پیدا کرتا، ورنہ اگر اس کے سامنے مثال نہ ہوتی تو پھر ڈائریکٹ کیوں نہیں ہم امی سے پیدا ہو جاتے، ڈائریکٹ ہم کیوں نہیں اولاد بن کر کے آ جاتے؟ نہیں۔ اس لیے والد اور خالق میں فرق محسوس کیجیے۔ یہودیوں نے کہا تھا اللہ کو والد، اللہ پاک نے کہا سبحانہ، ہم والد نہیں، بل لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہم مالک اور خالق ہیں آسمان و زمین کے۔ کل لہ قانتون، اور سنو تم اپنے منہ سے بول رہے ہو، یہ بولنے کی توفیق بھی میں ہی دے رہا ہوں۔ یہاں پر اشارہ کر دوں میں، توفیق کی دو قسمیں ہیں، ایک توفیق خیر ہے اور ایک توفیق شر ہے۔ توفیق خیر کا مطلب ہوتا ہے اچھی توفیق، اور توفیق شر کا مطلب ہوتا ہے بری توفیق۔ پہلے توفیق کا ڈیفینیشن سمجھو۔ توفیق کہتے ہیں جس کو توفیق دی جائے ان کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ پوری کر دینا، یہی ہے توفیق۔
عربی کا لفظ ہے توجیہ الاسباب نحو المطلوب، یعنی جس کو جس چیز کی ضرورت ہو اس مطلوب کو اللہ پاک پورا کر دینا، یہ ہے توفیق۔ مثلا آپ کو بیٹے کی ضرورت ہے، آپ نے اللہ پاک سے مانگا، اللہ پاک نے آپ کو دے دیا توفیق کے طور پر۔ آپ کو کھانے کی ضرورت ہے تو دے دیا۔ تو توفیق کا مطلب مطلوب پورا کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ کی شان موفق ہے، یعنی توفیق دینے والا۔ تو توفیق جو ہے دو طرح سے ہے، ایک یہ ہے کہ خیر کی توفیق اور ایک یہ شر کی توفیق۔ آپ جو دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما، یہ ہے خیر کی توفیق کی دعا، یعنی ہمیں دنیا میں بھی جب تک رکھ اچھا رکھ اور آخرت میں بھی ہمیں اچھا ہی بنا۔ اسی لیے کوئی اگر دنیا صرف مانگتا ہے تو قرآن میں اس سے پہلے کی ایک آیت ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو کوئی صرف دنیا میں نیکی مانگتا ہے، دنیا میں دنیا کی چیزیں مانگتا ہے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ شر کی دعا ہے، یہ شر کے پہلو ہیں۔ آپ کو ہم کو دنیا اور آخرت دونوں کے سنوارنے کی دعا کریں گے تو یہ توفیق خیر ہے۔ تو جب توفیق کی دو قسمیں ہو گئی، توفیق خیر اور توفیق شر، مطلب کیا ہوا کہ ہندوؤں کو کافروں کو بھی یہ سب جو آپ دیکھ رہی ہیں سب کو اللہ پاک ہی دے رہا ہے، تو یہ توفیق شر ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اسی لیے جامع ترمذی میں حدیث ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومنوں کی قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے باغات ہے۔ کیا مطلب؟ کیونکہ کافر جو ہے صرف دنیا ہی کو اپنی ساری چیز سمجھتے ہیں، اور مومن جو ہے آخرت کے تصور میں دنیا برباد کیوں نہ ہو جائے، آخرت کے تصور اور خیال میں رہے۔ تو جو دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے باغات ہے۔ اب یہ ساری حدیث کا بولنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ ٹینشن میں کبھی بھی نہیں آنا کہ کافروں کو، ہندوؤں کو، مارواڑیوں کو اور یہ سب کو جو بڑے بڑے بلڈنگیں اور لوگوں کو جو دیے جا رہے ہیں، بے نمازیوں کو اور بدعملوں کو، کرپٹڈ لوگوں کو جو سب کچھ دیے جا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ پاک جو ہے ان کو بھی توفیق دے دیا تو توفیق سے مراد توفیق خیر ہے۔ توفیق دیا ہے لیکن توفیق شر ہے۔ اسی لیے میں خطبہ ہمیشہ پڑھتا ہوں کہ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، یعنی اے اللہ ہمارے لیے توفیق کو خیر رفیق بنا، یعنی بہترین ساتھی بنا۔ صرف توفیق نہیں دینا، ہمارے کو خیر ساتھی بنانا، شر والی توفیق نہیں ہونا۔ ایسا ہماری دنیا کو بھی دین میں ڈھال دے مولا، یہ ہے۔ تو اب توفیق کا جب یہ تصور ہے تو اب یہاں پر جو میں عقیدہ دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، اللہ پاک آگے فرماتا بل لہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کا مالک اور خالق اللہ ہی ہے، لہذا والد کا عقیدہ رکھنا یہ اتنی بڑی بدنیتی اور بے وقوفی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تائید میں فرما کل لہ قانتون، اور یہ بھی جو تم سب بول رہے ہو یہ سب میری توفیقی ہے۔ فرق یہ ہے کہ کوئی توعن بول رہا ہے، کوئی کرہن بول رہا ہے۔ توعن کا مطلب کوئی خوش ہو کر کے، کوئی اطاعت کے جذبے میں بول رہا ہے اور کوئی شر کے جذبے میں بول رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہونٹ جو تمہارے ہل رہے ہیں، کیا ہونٹ تم نے پیدا کیا ہے؟ یہ زبان تم نے پیدا کیا ہے؟ یہ تمہیں خود معلوم ہے کہ میں نے پیدا کیا۔ تو جب میں نے پہلی ذات کو پیدا کیا تو تیری ذات کی ایک حصے یعنی زبان کو میں نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ فرما کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے لیے جھکے ہوئے رہتے ہیں۔ قانتون مانے اسی کے لیے جھکے ہوئے رہتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ ایک جھکنے والا وہ ہے جو طاعت کے جذبے میں جھکتا ہے، جسے توفیق کے خیر کا ملکہ حاصل ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے جو شر کے جذبے میں جھکے رہتے ہیں، جسے توفیق شر کا ملکہ حاصل ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض، بڑی اچھی بات ہے جو میں نے ابھی کیا کہا کہ بے مثال پیدا کرنے کو خالق کہتے ہیں۔ اس کی تائید میں سنو آیت نمبر 117 میں بدیع السماوات والارض، ڈکشنری میں جب دیکھیں گے آپ، عربی ڈکشنری میں بدیع با دال یا عین، تو یہ تو نہیں نکلے گا، لیکن اللہ کا نام بدیع ہے۔ بدیع السما گھر میں نام رہتا ہے نا، بدیع الدین صاحب، ہاں یہاں علماء جامعہ نظامیہ میں بدیع الدین صاحب صابری ایسا نام بھی ہے۔ تو بدیع بولتے ہیں عین سے، با دال یا عین، بدیع یہ اللہ پاک کی صفاتی نام ہے۔ توجہ دینا، بدیع جو ہے ڈکشنری میں دیکھیں گے تو با دا عین، با دال عین، بدعن، اور سورہ احقاف میں بھی آپ دیکھیے آیت نمبر 12 میں قل ما کنت بدعا من الرسل، با دال عین۔ اور میری ایک کتاب بھی آپ دیکھیں بدعت کی حقیقت، یہ بدعت اسی سے ہے۔ میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ سمجھانے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ با دال عین کا معنی ہوتا ہے بے مثال، یعنی جس کی پاسٹ میں کوئی مثال نہ ہو، ماضی میں جس کی کوئی مثال نہ ہو، ایسی چیز موجود کرنا یا ایسی چیز کا وجود دینا، اس کو بدعت بولتے ہیں۔
اب آپ غور کرنا ہے یہاں پر کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے کتنی بڑی نادانی ہے یہاں پر، ایک دم قرآن پاک سے کتنے بڑے جاہل ہیں۔ اللہ پاک کی شان ہے بدیع، کیا مطلب؟ بے مثال پیدا کرنے والا، یعنی ایسی چیز کو وجود دینے والا جس کی مثال پاسٹ میں نہ ہو۔ تو اب ایسی چیز کو پیدا کرنا جس کی مثال پاسٹ میں نہ ہو، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو اب اگر ہر بدعت گمراہی مان لیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جو چیز پیدا کر رہا وہ سب گمراہی پیدا کر رہا، معاذ اللہ رب۔ دیکھ رہے ہیں بیوقوفی، چل رہے تھے توحید کا درس دینے کے لیے، کچھ بھی نہیں رہا، توحید ہی ختم ہو گئی ان کی۔ اہل سنت والجماعت کو پیکاٹ کرنے کے لیے چلے تھے، برباد کرنے چلے تھے، اور توحید ہی ختم ہو گئی ہاتھ سے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ذرا پورے اٹریکشن کے ساتھ سنیے آیت نمبر 117، آپ دیکھنا بھی جا کر کے۔ بدیع کا معنی ہوتا ہے بے مثال پیدا کرنا، یعنی ایک دم پاسٹ میں جس کی مثال نہ ہو، جس کو آپ بدعت کا تصور دیجئے کہ بدعت کہتے ہیں جس کی مثال نہ ہو۔ اور یہ لوگ ابھی ایسے بولتے ہیں نا کہ رسول کرے کیا، صحابہ کرے کیا، ارے مطلب پاسٹ میں اس کی مثال ہے کیا؟ آج جو لوگ کر رہے ہیں، یہ جو اب 11ویں ہے، 12ویں ہے، یہ ہے میلاد النبی ہے، یاد حسین کا جلسہ، یہ سب کرے کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب یہ سب نہیں کرے تو اس کا مطلب بدعت، اور حدیث لا کر کے ایڈ کر دیتے اس میں، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، جاؤ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں، گیا اللہ جہنم میں، معاذ اللہ رب العالمین۔ چلے تھے ہم سب کو بولنے کے لیے اور اللہ ہی کو معاذ اللہ یہ لوگ جہنم میں ڈال دیا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اب آپ غور کریں، میں ایک ذہن دینے جا رہا ہوں، ہر بدعت گمراہی اگر ہو جاتی تو پھر سب سے پہلے اللہ پاک آتا اور اس کے بعد رسول پاک بھی آتے، کیونکہ بہت ساری قرآن میں مطلب بہت سارے ایسے مسائل شرعیہ ہیں جو قرآن میں موجود نہیں اور رسول پاک نے ایجاد کیا۔ تو اب بدعت کا تصور اگر لے لیں گمراہی کا، تو اللہ پاک بھی چلا جائے، رسول پاک بھی چلے، اور اس کے بعد صحابہ بھی چلے جائیں، کیونکہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو رسول سے بھی منقول نہیں ہے، جیسے 20 رکعت تراویح، یہ حضرت عمر فاروق نے جماعت کے ساتھ قائم کیا ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ اور یہ جو جمعہ میں جو اذان ثانی دیتے ہیں، سیکنڈ اذان جو دیتے ہیں، یہ حضرت عثمان نے قائم کیا ہے۔ نبی کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی، ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے تک یہ بات، حضرت عثمان نے سیکنڈ اذان کو متعین کیا۔ تو اب صحابہ بھی چلے جائیں گے، اب بتائیں تو اب کون بچے گا بدعت سے؟ اس لیے ہر بدعت گمراہی ہے، اگر مان لیں تو سب اللہ، رسول، صحابہ سب چلے جائیں گے۔ ماننا پڑے گا کہ بدعت کا جو تصور ہے گمراہی کے اعتبار سے، وہ بدعت ہے جو قرآن اور حدیث سے اپوز ہو، قرآن اور حدیث کے مخالف ہو، قرآن اور حدیث کی ضد ہو، قرآن اور حدیث کے شان کو بڑھانے کے بجائے گھٹاتی۔ تو اب اللہ پاک جو آسمان و زمین کو پیدا کر رہا ہے، اس کی مثال اگرچہ نہیں ہے لیکن اللہ کی خالقیت کی شان کو بڑھا رہا ہے۔ رسول پاک جو کوئی مسئلہ اگر دے رہے ہیں تو نبی کی شان میں گھٹتی نہیں، بڑھتی ہو رہی ہے۔ اور صحابہ بھی جو کوئی کام کر رہے ہیں، وہ کام میں شان بڑھ رہا ہے، یا تو خدا کی شان ہے یا رسول پاک کی شان ہے، توحید اور رسالت کی شان بڑھ رہی ہے، گھٹ نہیں رہی ہے۔ تو اب اس ایگزامپل سے اگر لیں گے، آج کی تاریخ میں بھی کوئی بھی چیز، میلاد النبی لیجئے، یاد حسین کا جلسہ لیجئے، یا جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام کی عظمتوں کو اگر آپ دیکھیں تو سب میں یا تو خدا کی شان بیان ہو رہی ہے، یا رسول پاک کی شان بیان ہو رہی ہے، یا حسین کی شان بیان ہو رہی ہے۔ تو اب جب ہے توحید اور سنت سے ریلیٹڈ بات ہو تو وہ بدعت نہیں، وہ سنت سے ایڈ ہو جاتی، اسی کو بدعت حسنہ کا جملہ کہا گیا۔ اور اگر شریعت کے خلاف ہو، جیسے یزیدیت جو ہو رہی ہے، اب یہ سینہ جو پٹک رہے ہیں، گالاں جو پھاڑ رہے ہیں، بالاں جو پھاڑ رہے ہیں، یہ سب سے شریعت روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ وہ شریعت کے اپوزٹ اور متصادم باتیں اگر ہیں تو یہ بدعت قبیحہ، بدعت سیئہ ہے۔ لیکن اگر اللہ کو خوش کرنے والی چیز، یعنی حسین کا ذکر کرنا اچھے انداز میں، نبی کا تذکرہ کرنا میلاد کی شکل میں، خواجہ وغیرہ کا تذکرہ کرنا یہ اولیاء اللہ کی شکل میں، یہ سب جو ہے اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کا راز ہے، سبب ہے، تو یہ بدعت حسنہ سنت سے ایڈ ہو۔ یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اور آیت نمبر 117 کے حوالے سے، بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا بے مثال پیدا کرنے والا، آج کے حساب سے ترجمہ کر دوں، آسمان و زمین کو بغیر ایگزامپل اور بغیر پاسٹ کی مثال کے پیدا کرنے والا۔ تو پاسٹ میں ہر چیز کی مثال ہونا ہی اگر شریعت ہوتی تو اللہ کی یہ شان نہیں ہو، تو اللہ بے مثال نہیں ہوتا، رسول بے مثال نہیں ہوتے، صحابہ بے مثال نہیں ہوتے، تابعین بے مثال نہیں ہوتے، اولیاء اللہ، شہداء، صدیق بے مثال نہیں ہوتے۔ لہٰذا ہر چیز کی مثال ہونا یہ شریعت کے لیے ضروری نہیں ہے، ہر چیز کو توحید و سنت کی شان سے ریلیٹڈ کرنا یہ ہے شریعت۔
ہر چیز کو. اسی کو رسول پاک نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنی خواہش کو شریعت کے تابع کر دے. وہ خواہش کو شریعت کے تابع کرنے کا یہی تو نقطہ ہوگا نا کہ تیرے کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے اپنی خواہش کو شریعت کے تابع کر دے. تیرے کو مثال ملے یا نہ ملے, تیرے کو کچھ بھی ملے یا نہ ملے, اپنی شریعت کو, اپنی طبیعت کو شریعت کے تابع کر دے. تب تو کہا ہوا ہو تبعا لما جئت بہ, اپنی خواہش کو جو شریعت کے تابع کر دے وہی مومن. اس کا مطلب پاسٹ کو آپ کو تلاشنے کی ضرورت نہیں, آپ جو کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے جذبہ اسلامیت میں آپ کو کرنا, جذبہ مسلمانیت میں کرنا کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ مسلمان ہونے کے موافق ہے یا نہیں. اب نماز چھوڑ کر کے آپ جائیں ناچنے گانے کے لیے, یہ مسلمانیت نہیں ہے. اب نماز چھوڑ کر کے جائیں آپ بالکل خالی فاتحہ نظر نیاز کرنے, یہ مسلمانیت نہیں ہے. لیکن سنیے, اگر آپ جلسہ یاد حسین کر رہے ہیں اور اذان ہو رہی ہے خاموش ہو کر جواب دے رہے ہیں, نماز کے لیے کھڑی ہو جاتے ہیں, تو یہ جلسہ یاد حسین توحید بن جاتا, یہ شریعت بن جاتی. آپ کام کر رہے تھے کچن میں, اذان ہو رہی ہے, کچن کو بند کر دیا آپ نے, اذان کا جواب دیا, نماز پڑھ لیے, پھر آپ تیار کر رہے ہیں, تو وہ کچن میں کھانا بنانا بھی توحید بن گیا. دیکھ رہے ہیں آپ بیٹھی ہوئی تھی گھر میں ایسے گپ شپ کر رہی تھی, اذان ہوئی, اذان اٹھتے ہی آپ چلے گئے, تو آپ کا بیٹھنا بھی عبادت ہو گیا, توحید ہو گئی. یہ سب پاسٹ میں مثال نہیں ملتی. صوفہ سیٹ پہ آپ بیٹھنا, پاسٹ میں کوئی بیٹھے صوفہ سیٹ پہ, صوفہ سیٹ پہ بیٹھ کر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, تو آپ کا بیٹھنا بھی عبادت. آپ مصلی پہ بیٹھ کر تسبیح کر رہے ہیں, یہ مصلی رسول پاک کے وہ چمڑے کے مصلی ہوا کرتے تھے, اور مصلی بھی کہاں, ارے ان کو وہ تو سخت اور تلخ ریت اور سنگلاخ وادی میں نماز پڑھتے. آپ کہاں پڑھ رہی ہیں؟ تو جو مثال تلاش رہی ہے اس مثال کو تلاشیں تو آپ عبادت ہی نہیں کر سکتی. وہاں چٹائیوں پر سویا کرتی تھی. اس لیے ماں اس بات کو دھیان میں رکھنا, کبھی بدعت کا تصور اگر کوئی لائے تو اس بات کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا کہ دیکھنا بھائی, شریعت کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ توحید اور سنت اجاگر ہونا, توحید اور سنت کی شان بڑھنا, اللہ اور رسول کے اپوز مت بننا, اس کے مخالف نہیں جانا. اس سے ریلیٹڈ جو بھی بات اگر آ رہی ہے تو ایکسیپٹڈ ہے, نہیں تو ریجیکٹڈ ہے, ختم. اب اس کو تم جو بھی نامہ دینا ہے دو. اب سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے آپ مومن عورت ہیں, لیکن آپ کی ماں نے آپ کا نام زبیدہ, آپ کا نام سعدیہ, آپ کا نام عائشہ, آپ کا نام خدیجہ, یہ آپ کے ماں باپ نے رکھا, اللہ رسول نے نہیں رکھا, پھر بھی آپ کو بدعت نہیں بول رہی ہم. آپ کی مثال نہیں ملتی نبی کے زمانے میں. آپ کی مثال نبی کے زمانے میں ہوتی تو آپ تو صحابیہ بنتی. آپ تو خود بے مثال ہیں آج, تو کیا آپ بھی بدعت ہو گئے معاذ اللہ؟ نہیں نہیں نہیں, یہ سب سمجھنا ہے, یہاں پر دماغ لگانا, یہاں پر ٹیلنٹ آپ کا بڑھانا, یہاں پر لاجک کو دینا ہے. لوگ ایسے ہیں. اس لیے سنیے آیت نمبر 117 کے حوالے سے, بدیع السماوات والارض, اللہ آسمان و زمین کا بے مثال پیدا فرمانے والا ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا, سنو اللہ پاک جب کسی امر کا فیصلہ فرما لیتا, امر کا مطلب کسی چیز کو وجود دینا چاہتا, تو اس کے لیے ہم پیدا ہونا چاہیں تو ہم باپ ماں کے محتاج ہیں, لیکن اللہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہے تو اس کی شان یہ ہے یقول لہ کن, اس چیز سے وہ کہہ دیتا ہے یہ چیز ہو جا, فیکون, تو وہ چیز ہو جاتی. ہم اسباب کے محتاج ہیں, اللہ پاک ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہیں. اس لیے اللہ کو بیٹا, اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرنے والوں, خبردار خبردار, یہ بہت بڑی بدعت قباحہ ہے, بدعت سیئہ ہے. کیوں؟ بیٹا ہونے کے لیے ماں باپ ضروری ہیں, اور اللہ کے لیے اگر ماں باپ ہونے کا تصور رکھتے ہو تو پھر اللہ کا باپ بھی کوئی ہوگا, پھر اس کا باپ بھی کوئی ہوگا, تو پھر اللہ کہاں رہا, وہ بے مثال کہاں رہا, وہ خالق اور مالک کہاں رہا؟ کیونکہ جب اللہ کا کوئی بیٹا ہوگا تو اس کا کوئی دادا بھی ہوگا, اس کا پردادا بھی ہوگا, تو پھر اللہ سے بڑا اس کا باپ ہوگا, پھر اس کا باپ ہوگا, تو پھر اللہ بڑا کہاں رہا؟ اللہ اکبر پھر کیوں کہہ رہے ہو؟ اکبر کا معنی ہوتا ہے تو اللہ سب سے بڑا ہے. خیر, تو آج کی اس خصوصی گفتگو میں بدعت کا ایک کانسیپٹ ملا آپ کو, بدعت کا ایک تصور ملا آپ کو کہ جو بھی آپ یہ یاد حسین میں کر رہی ہیں, الحمدللہ پکا رہی ہیں, کھلا رہی ہیں, کھا رہی ہیں, جو کچھ بھی آپ کر رہی ہیں, آنسو گرا رہی ہیں, الحمدللہ اس میں اگر نماز کی بھی پابندی ہو رہی ہے اور عبادتوں کی درود وغیرہ سب کی پابندی ہو رہی ہے, خدا کی قسم یہ توحید اور سنت کی اجاگری ہے, یہ بدعت قباحہ نہیں ہے, یہ بدعت حسنہ ہے, یعنی سنت سے ریلیٹڈ ہے. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو اس تصور پر قائم رکھے اور بدعقیدگی اور بدنیتی سے محفوظ و معمون فرمائے, ہم سب کی خواہشوں کی تکمیل فرمائے, ہم سب کے گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے, نیک اور جائز تمناؤں کو, آرزوؤں کو پوری فرمائے. آمین آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.